अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज की ये नशिस्त जो है बहुत ही अहम होने जा रही है और मैंने अपने पिछली वीडियो के अंदर आपको ये बताया था कि इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इंतखाबात को मुलतवी करवाने की बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग और इस पर किस तरह अमल दरामद करवाया जाएगा, इस हवाले से एक हिकमत अमली तय कर ली गई है। आपको ये बता दें कि ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो पिछले हमने कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर होते हुए देखे हैं। और इन इवेंट्स के अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर की सूरत हाल, निगरान हुकूमत के बयानात, सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ और फिर इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत जो है, ये तमाम चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। व्यूअर्स, सवाल एक जहन में पाकिस्तान की आवाम के आज के बाद ज़रूर आएगा कि इलेक्शन मुलतवी करवाने की बात जो है वो क्यों की जा रही है और इलेक्शन मुलतवी करवाने का फ़ायदा किसको होगा। ये तमाम सवालात जो है ना, इन पर वन बाय वन हम जाएंगे, लेकिन एक मंजरनामा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इन सवालात के जवाबात की तरफ बढ़ने से पहले कि नून लीग अभी मैदान में मौजूद नहीं है। आपको बज़ाहिर बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जब कोई बयान आ जाए, कोई अदालत से खान साहब का कोई आर्टिकल बाहर आ जाए या फिर कोई ख़बर आ जाए या किसी तरह इमरान खान को मेलाइन करने की कोशिश की जाए, उस पर आपको रिएक्शन ज़रूर मिलेगा। लेकिन इलेक्शन लड़ना कैसे है और इलेक्शन के अंदर मंशूर क्या दिया जाए, इलेक्शन के अंदर पार्टी पॉलिसी क्या होगी, किस हल्के से कौन इलेक्शन के अंदर जाएगा, व्यूअर्स, ये अभी तक फैसला नहीं हो सका। इससे ये साफ वाज़ेह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना, उसके पल्ले कुछ नहीं है कि वो अवाम की अदालत में जाकर अपने हक में फैसला लेकर आए। इसीलिए दीगर जितने भी हथकंडे थे, अब इनको बाकायदा तौर पर जो है वो एक्टिव कर दिया गया है और अब हमें एक प्रोएक्टिव अप्रोच जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नजर आएगी। व्यूअर्स, इन सवालात का जवाब और जो हिकमत अमली है, इससे पर्दा उठाने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि पिछले दिनों में हुआ क्या है। एक तो इलेक्शन मुलतवी होने के हवाले से अफवाहें जो थी ना, वो अब हकीकत में बदलती जा रही हैं। ये अफवाहें नहीं रही। और आपको ये बता दें कि जो गुज़िश्ता रात गुजर गई और अब उससे एक दिन पहले इस्लामाबाद के अंदर ना बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है, राब्ते हुए हैं और लोगों ने इस पूरे इलेक्शन को मुलतवी करवाने के हवाले से हिकमत अमली जो है बाकायदा तौर पर तय कर ली है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि सेनेट से एक करारदाद मंजूर करवाई जाती है। उससे पहले फजल रहमान साहब, जो अफगानिस्तान और तालिबान के नाम पर इस वक्त सियासत कर रहे हैं और इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पर उनके अमीर से और नायब वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात भी हुई और वो किसके कहने पर ये मैंडेट लेकर गए, ये लम्हा फिक्रिया है। फजल रहमान साहब वो शख्सियत हैं जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है। 2018 के इलेक्शन में ये हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद ये एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। शराय दस्तूर पर जाकर बैठ जाएंगे, रेंट ए क्राउड का ये काम करते हैं। मरियम को लोगों की ज़रूरत हो, क्राउड की ज़रूरत हो तो ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। धमकी लगानी हो पाकिस्तान के जनरल्स को, तभी आपको लबैक करते हुए इस मिशन के ऊपर, जो जब इनसे ये इस्तदा की जाती है कि जाओ ज़रा जाकर धमकी तो लगाएं फजल रहमान साहब, तो ये फिर अपने कंधों पर हाथ मार कर कहते हैं कि तुम किस चीज़ की, किस खेत की मूली हो और तुम क्या शय हो। हमने तो उनको यहाँ से भगा दिया और जिनको भगाने की ये बात करते थे, अब उन्हीं से बात जाकर कर रहे हैं। पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये लम्हा फिक्रिया है और पाकिस्तान की रियासत क्या कर रही है, ये पाकिस्तान का सवाल है और पाकिस्तान की आवाम जो है वो जानना चाहती है। व्यूअर्स, थोड़ा सा आगे आ जाए। फजल रहमान साहब ने भी ये कहा सर्दी बहुत है, उससे पहले दीगर जमातें भी ये कहती रही सर्दी बहुत है। अमीर मकाम साहब को भी ठंड लग गई। ये तमाम लोगों को ठंड लगी हुई है और ठंड प्रोग्राम है और वो ये नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, क्योंकि इनकी भी तैयारी नहीं है। इन्हें मालूम है कि जब हम लोगों के दरमियान जाएंगे तो हमने क्या करना है। और फिर आपको एक बात ये भी याद रखनी है और ये बहुत ही अहम नुकता है कि फजल रहमान साहब ने हमेशा अपनी सर्विसेज को, चाहे आलमी ताकतें हों चाहे पाकिस्तान की ताकतें हों, उनके सामने हमेशा जो है वो पेश किया।
اور ذرائع بخوبی اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کسی کے اشارے پر یہ باتیں کرتے رہے کہ بھائی جان ٹھنڈ بہت ہے اور حالات صحیح نہیں ہے، دہشت گردی ہے، کمپین کیسے ہوگی، یہ سب باتیں کسی کے کہنے پر انہوں نے یہ شروع کر دی تھی۔ ہارنے کا ڈر تو ہے نہیں، اور کچھ لوگ جو ان کو اشارہ کرواتے ہیں ان کو بھی ڈر ہے کہ کہیں وہ ہار نہ جائے، ان کی گیم جو اس وقت سیٹ ہے کہیں الٹ نہ جائے اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے یا پھر الیکشن بھی ہو گئے پاکستان میں۔ اب تو الیکشن ہو جائیں یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں کے جو کاغذات تھے اب وہ ایک ایک کر کے ان کو منظور جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں، سینٹ کے اندر قرارداد، فضل الرحمان صاحب کا انکار، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا، اسی پلیٹ فارم پہ ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ ایک بڑی شخصیت کا استعفیٰ شارع دستور سے آئے گا، اسلام آباد سے آئے گا، اور وہ استعفیٰ جو ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا وہ ان میکنگ ہے، اور اس سے پہلے سیکریٹری الیکشن کمیشن کا ایک استعفیٰ آ گیا۔ ویورز، اسی پلیٹ فارم پر میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ ملک کے اندر ایمرجنسی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تمام آپشنز ہیں جن کے اوپر غور ہو رہا ہے کہ کس طرح اس سیٹ اپ کو، جو ایک عبوری سیٹ اپ ہے، ایک انٹرم سیٹ اپ ہے، ایک نگران سیٹ اپ ہے، اسے طول دیا جا سکے، اسے کنورٹ کیا جا سکے یا تو قومی حکومت کے اندر، اور ایسے لوگوں کو حکومت کے اندر انڈکٹ کیا جائے جن کی باقاعدہ سپورٹ ہو سیاسی جماعتوں کو۔ مثال کے طور پر فواد حسن فواد صاحب جو ہیں نون لیگ کی سپورٹ ہوگی، ٹھیک ہے نا، اسی طرح دیگر جماعتوں سے بھی لوگوں کو لیا جائے اور انجیکٹ کر دیا جائے سسٹم میں تاکہ کوئی تنقید نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ جی کہ ایمرجنسی کی جو بات ہو رہی ہے وہ بھی ایک آپشن تھا جس کے اوپر ہم نے اسی پلیٹ فارم پہ آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کی کہ ایمرجنسی، معاشی ایمرجنسی جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں اور ویورز آپ کو بتا دیں کہ جو سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ یہ تمام چیزیں کون سی ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی پاکستان کے اندر جس نے مجبور کر دیا یہ تمام انتہائی اقدام اٹھانے کے اوپر، اور جو آپشنز جو ہیں جن پر غور کیا جا رہا ہے۔ پہلے مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے، پھر انہوں نے یہ سوچا کہ عمران خان کو ایسا کرتے ہیں مائنس ہی کر دیتے ہیں پاکستان کی سیاست سے، انہوں نے پارٹی پر پابندی لگانے کی باتیں شروع کر دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ الیکشن قریب آ رہے ہیں اور ہم نے الیکشن کا وعدہ قوم سے کیا اور ہماری پوزیشن بڑی خراب ہو جائے گی تو ہم کریں کیا۔ پھر انہوں نے ایک اور کام کیا، الیکشن سے پہلے، یعنی یہ جو وقت کچھ ہفتے پہلے جو گزر چکا، انہوں نے کیسز عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کر کے، ان کا مقصد یہ تھا کہ سزا دلوا دیں تو شاید پاکستان تحریک انصاف مائنس ہو جائے گی۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ نے نامینیشن پیپرز اور پھر جو دیگر الیکشن شیڈول جاری ہو گیا تو یہ لوگ ٹرائبونلز میں جائیں گے، اگر آرز نے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد بھی کر دیے تو یہ تمام لوگ دوبارہ سے ریوائیو کر کے اس دوڑ میں شامل ہو گئے۔ پھر اب آپ کیا کریں گے؟ اب ان کے پاس نا آپشنز، دے رین آؤٹ آف آپشنز، اب کوئی آپشن ان کے پاس موجود نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ ہم الیکشن کو ملتوی کر دیں اور اپنی مرضی کی ایک کٹ پتلی حکومت جو ہے پاکستان میں قائم کر دی جائے، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے اور ہم نے دھاندلا بھی کر لیا تو ایک بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ الیکشن جیت جائیں گے اور پھر ہمارے لیے مسائل زیادہ ہوں گے، کیونکہ جو لا میکر ہوتا ہے پارلیمنٹ میں جب آپ پہنچ گئے تو پھر حالات جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، پھر اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اچھا، اب ویورز، یہ وہ سیاسی منظرنامہ ہے، وہ آپشنز ہیں جو طاقتوں کے سامنے تھے جن کو اب یہ ایک ایک کر کے آزمائیں گے، کچھ کو آزما لیا۔ اب مسئلہ ان کے سامنے یہ ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ بن گیا کہ اتنا کچھ ہم نے کر لیا، سائفر سے لے کر 9 مئی سے لے کر توشہ خانہ، نیب ریفرنسز، عمران خان کا جیل ٹرائل، ججز کو من پسند فیصلے دینے پر ہم نے مجبور کر لیا، لیکن یار عمران خان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ یہ عجب قصہ ہے کہ عمران خان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی جو مدد ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر دوسرا جو فیکٹر جس کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں گیا تھا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور لوگ نہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم کی رات جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی، لمبی ہو جائے گی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ سورج بھی نکلنے والا ہے، اور جب سورج نکلے گا تو ان کے بھیانک چہرے جو ہیں وہ سب کے سامنے ہوں گے۔ عالمی دنیا عمران خان کی طرف جو ہے وہ لپک رہی ہے۔ خان صاحب کی حکومت کو گرایا نا تو سب سے زیادہ پاکستان میں اگر کسی نے فورن میڈیا کو انٹرویوز دیے ہیں اپنے چھوٹے سے ٹرنیور کے اندر تو وہ بے شک عمران خان کی ذات تھی۔ عمران خان کی ذات کو سننا چاہتے ہیں لوگ، عمران خان کی شخصیت سے
لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں، وہ پھر اس کا جواب دیتا ہے۔ پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے جس طرح ویسٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا، دنیا جاننا چاہتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ اس مقبولیت کو مائنس نہیں کر سکے۔ آپ بہت سارے لوگوں کو لانچ کر دیں، آپ کاکڑ صاحب کو لانچ کر دیں، آپ مرتضیٰ سولنگی جیسے لوگوں کو لانچ کر دیں، آپ جو مرضی لانچ کر دیں، لیکن عمران خان کو گرایا نہیں جا سکتا۔ یہ لوگ بھول گئے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر خان صاحب کے نام سے سٹوریز چھپ رہی ہیں، ایک نیریٹیو بلڈنگ ہو رہی ہے۔ آپ نے پچھلے 4 برسوں میں نے آپ کو برطانیہ سے نواز شریف صاحب کے حوالے سے سٹوریز بھی بریک کی اور آپ کو رپورٹ بھی کیا کہ یہاں پر کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے۔ اور نواز شریف صاحب، آپ نے کوئی ایک انٹرویو نواز شریف کا کسی انٹرنیشنل جریدے کے اندر چھپتے ہوئے دیکھا؟ صرف کنٹروورسیز ہی آئی جی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ڈار صاحب ایک گئے انٹرویو کرنے کے لیے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی لیول کے اوپر کوئی نواز شریف کا انٹرویو جو نہیں ملے گا۔ لیکن عمران خان، یہ بھی دیکھیں ایک عجب یہ منظر ہے کہ نواز شریف آزاد ہے پھر بھی وہ اپنے انٹرویوز ویسٹ کو نہیں دیتا۔ عمران خان جیل میں ہے اور اس کے انٹرویوز، اس کے کالم جو ہیں وہ باہر کی دنیا میں چھپ رہے ہیں۔ اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایک ڈاکومنٹری جو ہے وہ الجزیرہ خان صاحب کی زندگی، ان کے جو پولیٹیکل پچھلے 9 ماہ کے اندر جو حالات رہے، اس کے اوپر بنا رہا ہے، اور یہ جلد جو ہے آن ایئر بھی ہوگی۔ ویورز، آپ کو بتا دیں کہ خان صاحب بین الاقوامی میڈیا اور حلقوں میں جگہ تو پہلے ہی ان کی تھی، لیکن اب یہ جگہ جو ہے نا پکی ہو گئی ہے اور لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ جب بھی پاکستان کی سیاست کی اب بات ہوگی نا تو عمران خان کا نام پہلے آئے گا۔ جب بھی پاکستان کی ڈیموکریسی کی ہم بات کریں گے تو عمران خان کی ریزسٹنس جو ہے وہ سب سے پہلے آئے گی، اور لوگ سوال کرتے ہیں اور اب آپ کو اس کا جو ہے جواب دینا پڑے گا۔ ویورز، اب کچھ چیزیں نا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کام ہوگا کیا۔ اسلام آباد سے جی ہمارے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ایک پلان انتخابات ملتوی کروانے کے حوالے سے تیار کر لیا گیا ہے، مکمل تیاری ہو گئی ہے۔ حکمت عملی یہ ہے کہ نگران حکومت میں غیر معمولی قسم کی تبدیلیاں کی جائیں اور ایک ایکسٹینشن اسی حکومت کو دے دی جائے۔ اب ہوگا کیا کہ کاکڑ صاحب گھر جائیں گے، یوں گے، ان کی پرفارمنس کوئی اتنی اچھی نہیں رہی اور شاید کچھ لوگ جو ہیں ان سے خواہش بھی نظر آتے ہیں، لیکن پنجاب کی ایک شخصیت جو ہے اور کچھ اور لوگوں کے نام بھی وزیر اعظم یعنی جن کو ریپلیس کریں گے ان کے حوالے سے ایک یقیناً ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے، یعنی اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے۔ اور اب یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ الیکشن کمیشن کیا کرے گا اور سپریم کورٹ کیا کرے گا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا توڑ کیا نکالا گیا ہے، چونکہ آج میں نے اسلام آباد میں کچھ لوگوں سے بات کی اور یہ تمام نوٹس جو ہے میں نے اکٹھے کیے، خبریں اکٹھی کی آپ کے لیے۔ اب الیکشن کمیشن کے اندر نا الیکشن کمیشن کو کھوکھلا کیا جائے گا۔ کیسے؟ ایک صاحب تو چلے گئے سیکرٹری الیکشن کمیشن، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مزید استعفے بھی آئیں گے، اور سب سے بڑا استعفیٰ چیف الیکشن کمشنر کا ہوگا، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر صاحب اگر استعفیٰ دے دیتے ہیں کسی کے کہنے کے اوپر، یہ بھی آپشن جو ہے وہ غور اس پر کیا گیا، تو پھر ان کی تقرری جو ہے نا وہ اتنی آسان نہیں ہوگی۔ ایک بحران آپ کو نظر آئے گا، اور اس بحران پر قابو پانے کے لیے تقرری کا دوبارہ ہونا بہت ہی ضروری ہے، تو پھر الیکشن مزید جو ہیں وہ ڈیلے ہو جائیں گے۔ اچھا، آپ کو یہ بھی ویورز بتا دیں کہ جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اس پورے نظام کو یہ جو بنانے جا رہے ہیں نا، اس کی اپروول آپ کو لیگل، قانونی، آئینی طور پر کہیں نہ کہیں سے لینی پڑے گی۔ قاضی صاحب کا امتحان شروع ہو جائے گا، قاضی صاحب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے، لیکن ہم نے دیکھا ہے جی اجازت ہوتی رہی ہے۔ اگر آپ کہہ دیں کہ حالات ایسے نہیں ہیں، معیشت گر گئی ہے اور سیکیورٹی کے بھی کنسرنز ہیں، جناب آپ چیمبر میں آئیں، ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، تو پھر ہم نے سب کچھ اس ملک کے اندر ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابھی تو آپ کو قاضی صاحب کہتے ہیں نا کہ میں دیکھوں گا پتھر پر لکیر، یہ سب جو بیانات ہیں یا اعلانات جو ہیں یہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب کہیں اور سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ویورز، ایک تیسری چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کو یاد رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جمہوریت پاکستان کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نے IMF سے معاہدہ کر رکھا ہے، اور اس سے پہلے بھی نگران حکومت سے بات ہوگی یا نہیں ہوگی اس پر سوال ہوتے رہے، اور الیکشن سے اس چیز کو مشروط بھی کیا گیا۔ اب IMF سے کیا گارنٹیز لی جائیں گی کہ جناب الیکشن تو ہم کروا نہیں رہے لیکن آپ نے قسط جو ہے وہ ریلیز کرنی ہے، پھر بجٹ بھی آپ لوگوں نے دینا ہے۔ تو امریکہ سے بات جو چیز جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور امریکہ کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اچھے بچوں کی طرح حکومت کریں گے، اور آپ کی بڑی مہربانی IMF جو اکنامک ہٹ مین ہے
جو ریاستیں کھا جاتا ہے، جو حکومتیں گرا دیتا ہے، جو حکومتوں کو کمزور کر دیتا ہے، اور ہمارے ذرائع نے یہ تصدیق کی ہے کہ منانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ آئی ایم ایف سے ایک قسط جو ہے وہ ریلیز کی جا سکے۔ ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو ذرائع اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ کی قومی حکومت کی بھی تیاری جو ہے مکمل کی گئی ہے، اور ہر جماعت میں سے ایک ریپرزنٹیشن ہوگی جسے اس حکومت میں حصہ دیا جائے گا۔ اس لیے تو نواز شریف صاحب خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں نظر آ رہا ہے کہیں نہ کہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے، اور الیکشن کا اوبیسلی انہیں فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہوگا۔ اب الیکشن کمیشن کے اہم عہدوں کے استعفوں کے بعد عدالت عظمیٰ کے لیے ایک ٹھوس جواز جو ہے وہ پیدا کیا جائے گا۔ اچھا، میں اب آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ٹائم لائن رکھ دیتا ہوں۔ ایک ہے جی مارچ سے اپریل تک روزے اور پھر عید، پھر مئی سے جولائی ملک بھر میں بورڈز کے امتحان، جہاں لاکھوں اساتذہ جو ہیں امتحانی ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس یہاں پر پہلے ہی سیکیورٹی کے لیے لوگ موجود نہیں ہیں، تو اگر اساتذہ بھی چلے گئے تو پھر یہ ڈیوٹی جو ہے وہ کون دے گا؟ یہ ایک اور معاملہ جو ہے اس کو استعمال کر کے الیکشن کو مزید آگے جو ہے وہ لے جایا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد عید قربان ہے، پھر محرم کا مہینہ، اس سے پہلے اکتوبر اور نومبر کی بات کی جا رہی تھی، جبکہ منصوبہ جو ہے وہ 2 سال کے لیے ہوگا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، آپ جتنا اس الیکشن سے بھاگ رہے ہیں نا، اور چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت، یعنی جس طرح کی آپ حکومت چاہتے ہیں قائم رہے، آپ کو الٹیمیٹلی اس کے نتائج جو ہیں وہ بھگتنا پڑیں گے، اور وہ نتائج بہت ہی بھیانک ہوں گے جی۔ جمہوریت سے بھاگ کر کوئی بھی نہیں جیت پایا۔ یا تو اس ملک کے اندر آپ اعلان کر دیں، آپ نے مشرف صاحب کے حالات دیکھے، آخرکار ان کو جانا پڑا اور وہ نہیں ٹھہر سکے اپنی کرسی کے اوپر۔ بہت کوشش انہوں نے کی، ایک لمبا ٹینیور وہ پاکستان کے اندر گزار کر گئے، لیکن آخرکار انہیں جانا پڑا اور وہ گئے۔ اور پاکستان کے اندر نومبر جو ہے وہ ہمیشہ سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ انتہائی اہم شخصیت کی تقرری جو ہے پاکستان کے اندر ہوتی ہے۔ اب ایکسٹینشن ہوگی نہیں ہوگی، یہ ایک انتہائی پیچیدہ سوال ہے، اور اس پر میں کوئی اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا جب تک کوئی کانکریٹ چیز ہمارے پاس نہ ہو۔ آپ کو میں ایک اور بھی بات بتا دوں، قاضی صاحب نے چلے جانا ہے اکتوبر کے اندر، اور قاضی صاحب اکتوبر میں چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ لوگ جو ہے نا جس طرح چیزوں کو آگے دھکیل رہے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کل کو حالات جو ہے نا وہ بدل سکتے ہیں، اور حالات اگر بدل گئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ابھی تو آپ سپریم کورٹ پاکستان کی مرضی ہے نا کہ لیول پلینگ فیلڈ پر سماعت کرے نہ کرے، آپ لوگوں کے ناموں پر سردار کیوں لکھا ہوا ہے اس پر ٹائم ضائع کر دیں، آپ لائیو کوریجز دکھائیں نہ دکھائیں۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے نا اس سسٹم کے ستائے ہوئے ہیں، ان کو کسی میٹنگ کے اندر بلایا نہیں جاتا، جب بینچز بنتے ہیں تو ان کا نام اس میں شامل نہیں ہوتا۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے اگر آپ ٹریک ریکارڈ کو دیکھیں تو ہمیں ایک ٹلٹ نظر آتا ہے ان کے فیصلوں میں، اور جسٹس اعجاز الاحسن کے فیصلوں میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک سافٹ کارنر آپ کو جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ تو فائدہ پھر کس کو ہوا؟ اگر ان فیصلوں کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کی جو اپیلیں ہوں گی وہ آخرکار سپریم کورٹ جانی ہے، تو وہاں پر پھر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر یہ سردار طارق مسعود صاحب نہیں ہوں گے، پھر آپ بھی نہیں ہوں گے، پھر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہوں گے۔ تو حالات جو ہے نا ویورز بدلنے والے ہیں، اور جو لوگ ڈیلے کر رہے ہیں یہ شاید ان کے فائدے میں نہیں ہے، پاکستان کے فائدے میں تو خیر نہیں ہے بالکل بھی، لیکن یہ ان کے فائدے میں بھی نہیں ہے جس طرح سے یہ حکمت عملی جو ہے وہ طے کی جا رہی ہے۔ ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب فضل الرحمان صاحب کا جو افغان مشن ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور آپ نے ضرور جو ہے یہ ٹیگ کر کے پوچھنا بھی ہے پاکستان میں انصاف کے ٹھیکیداروں سے، پاکستان کے ٹھیکیداروں سے کہ بھائی جان ہمیں تو یہ بتا دیں کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کس حیثیت میں جا کر پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ میں نے تو انہیں ووٹ نہیں دیا، آپ نے بھی ووٹ نہیں دیا، تو ان کے پاس کس قسم کا مینڈیٹ جو ہے وہ موجود ہے کہ وہ پورے پاکستان کی نمائندگی کریں، اور ان کے پاس اتنا تگڑا مینڈیٹ موجود ہے کہ ریاست کی سطح پر وہ جا کر جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ تو یہ حالات ہمارے پاس ہیں، ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں۔ ویورز میں نا جاتے جاتے ایک چیز آپ کو ضرور بتا دوں، اور مجھے حیرانگی اس بات پہ بھی ہو رہی ہے کہ یہ جو آپ کے بلاول زرداری صاحب ہیں نا، انہوں نے ایک بات کہی، اور حیرانگی اس بات پہ بھی ہے کہ بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی بات جو ہے وہ
کیوں اور کس منہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ ماضی قریب کے جو ان کے دوست تھے آج ان کے دشمن ہو گئے، اور انہوں نے کیا کہا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جنرل ضیاء کی وجہ سے مسرت لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم لاہور کیوں آئے۔ لاہور ذوالفقار علی بھٹو کا ہے، لاہور تیسری چوتھی باری جو لینے کی تیاری کر رہے ہیں ان کا نہیں ہے، کسی کھلاڑی کا نہیں، ارے لاہور لاہور والوں کا ہے۔ آپ لاہور کیوں آئے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے ویورز یہ کلپس اور یہ ویڈیو سنبھال کے رکھنی، آنے والے دنوں میں آپ کو جو پکچر ہے وہ زیادہ کلیئر ہوتی جائے گی۔ کچھ ہماری اس میں سے پریڈکشنز تھی، کچھ ہمارے جو ذرائع جن سے ہماری بات ہوئی ان کے آپشنز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ بلاول زرداری صاحب کیوں لاہور آئے؟ یہ جو جی حلقہ ہے نا NA 127، جہاں سے بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، ورکرز کنونشن سے انہوں نے خطاب بھی کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ علی پرویز ملک صاحب کا، جو پرویز ملک مرحوم ان کا یہ حلقہ تھا، پھر ان کے بیٹے علی نے کوشش کی کہ یہ ان کا کیونکہ آبائی حلقہ ہے تو یہاں سے الیکشن لڑیں، یا پھر ان کی والدہ کو موقع ملتا، تو دونوں کو موقع نہیں ملا۔ اور آپ جسٹ امیجن کریں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے جس کے باپ نے اس جماعت کو دے دی، اسے انہوں نے کھڈے لائن لگا دیا، اور ٹکٹ جو ہے وہ مل گیا جی عطا تارڑ صاحب کو۔ عطا تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیشہ نواز شریف صاحب کا اقبال بلند کیا، اور ٹھیک ہے آپ پارٹی میں ہوں تو آپ اقبال بلند نہیں کریں گے تو پھر آپ آگے کیسے آئیں گے؟ اسی طرح ہی ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر۔ عطا تارڑ صاحب کا مقابلہ بلاول کے ساتھ ہوگا، تو جسٹ امیجن کہ یہ ہوگا کیا۔ میری نون لیگ کے کچھ دوستوں سے اسی حلقے کے کافی عرصے سے میرا ان سے تعلق ہے، میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب پہلے تو ہمیں سمجھ میں آتا تھا کہ حلقہ علی پرویز یا شائستہ ملک یا دوسرے، لیکن اب ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم اس کے لیے ووٹ کیسے مانگنے جائیں۔ تو نون لیگ کے اس شخصیت سے لوگ خود بھی ناراض ہیں، اور وہ خود بھی ڈاماڈول ہیں کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اب بلاول کیوں آئی اس کا جواب بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اس حلقے کو بطور تنقید استعمال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہارے گھر میں گھس کر تمہیں مارا، تمہیں تمہارے گھر میں ہرایا، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کرسچن کمیونٹی کو اس حلقے میں بہت زیادہ ہے، انہیں انوالو کیا جائے۔ اور پھر میری اطلاعات کے مطابق آپ کو یاد ہوگا کہ جب بائی الیکشنز ہوئے تھے نا تو بہت ساری ووٹ خریدنے کی ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی۔ اب ووٹ خریدنے کے حوالے سے باقاعدہ ریٹ لسٹ تیار ہو رہی ہے، ووٹ کتنے میں بکے گا، کتنا کس کو ملے گا، یہ باقاعدہ طور پر کام جو ہے اس کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ ایک عام سی بات ہے جی، کوئی اس کو چیلنج کرنا چاہے کر سکتا ہے آرگومنٹ کی سطح پہ، لیکن میں آپ کو بات بتا دوں پیپلز پارٹی کا اس حلقے سے کیا لینا دینا۔ لوگ جا کر کسی کو ووٹ ڈالتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کی بجلی فری کر دیں گے، اور ہم اقتدار ملا تو ہم نوکریاں ڈبل کر دیں گے۔ یہ پاکستان کی قوم کو پتہ ہے کیوں بیوقوف بناتے ہیں؟ یہ اس لیے بیوقوف بناتے ہیں چونکہ پاکستان کی قوم بیوقوف بن جاتی ہے۔ اس حلقے کے لوگوں کو کیا لینا دینا پیپلز پارٹی کو؟ اگر آپ جتوا بھی دیں پنجاب میں تو کیا یہ انہیں مرکز میں حکومت ایک سیٹ بنانے دے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ تو پھر آپ کا ووٹ ضائع ہو گیا۔ تو یہ کہنا کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، یہ صرف اور صرف جو ہے اس سیٹ کو جیتنا نون پیپلز پارٹی کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ یہ نون لیگ کو آنکھیں دکھائیں اور پھر اس کے اوپر سیاست کریں کہ بھئی ہم نے تو تمہارے گھر میں گھس کر ہمیں تمہیں مارا، اور لاہور جو تھا وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تھا، تو دیکھو ہم نے کر کے جو ہے وہ تمہیں دکھا دیا۔ اچھا اب ایک نا جاتے جاتے ایک چھوٹی سی خبر میں آپ کو یہ بھی دے دوں کہ یہ جو عرفان صدیقی صاحب ہے نا، چونکہ ٹکٹوں کا مسئلہ کافی زیادہ گھمبیر ہو چکا ہے نون لیگ کے اندر، انہوں نے ایک اعتراف یہ کیا جی کہ ٹکٹوں کی تقسیم میں مشکلات اور انتخابی مہم چلانے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ بہت مہربانی جی، آپ نے یہ بات جو ہے وہ کر لی۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم حکومت بنتے وقت پارٹی نے کچھ لوگوں سے وعدے کیے تھے جنہیں ٹکٹ دے رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا نام لیے بغیر کہا کہ جلسے تقریر میں 10 نکاتی ایجنڈا دینے کو منشور نہیں کہا جاتا۔ ہاں جی، تسی تے منشور ہی نہیں دیتا، اور آپ نے ساری ذمہ داری پاکستان کی عوام پر جو ہے وہ ڈال دی ہے۔ میں کاکڑ صاحب کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، اس پر میں پروگرام میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ 9 مئی کے حوالے سے ان سے ایک انٹرویو میں بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان نے 9 مئی کروایا؟ تو اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ جی مجھے نہیں معلوم۔ تو آگے اب آپ خود سمجھدار ہیں کہ یہ 14 دن کے اندر کس قسم کی رپورٹ بنا کر پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو جو ہے وہ غیر مقبول کرنے کی کوشش کریں گے۔
اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.